वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, पहली एशियन डॉज बॉल चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया सिंगापुर में, जिसमें पाकिस्तान ने शिरकत की। और इसके साथ साथ ये एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक मोमेंट था, इसलिए बिकॉज इससे पहले पाकिस्तान ने किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में डॉज बॉल के इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान ने इसमें शिरकत की। और इसके बेसिकली दो फॉर्मेट्स थे, एक फैब्रिक फॉर्मेट था और दूसरा जो था एक और फॉर्मेट था। सो पाकिस्तान ने फैब्रिक फॉर्मेट में चौथी जो पोजीशन है वो हासिल की। और पाकिस्तान के साथ साथ दीगर टीम्स भी थी, मलेशिया की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, सिंगापुर की टीम थी और इसके साथ साथ ताइवान की भी इसमें टीम ने शिरकत की। सो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली डॉज बॉल है क्या, और बचपन में हम सब जब ये गेम खेलते थे तो तब इसका क्या नाम होता था। ये जो अभी मेरे सामने इस वक्त बॉल पड़ा हुआ है, बेसिकली यही है वो डॉज बॉल जिसका इस्तेमाल करते हुए ये गेम जो है उसको खेला जाता है। सो इस वक्त मेरे साथ शो में मौजूद हैं सदर पाकिस्तान डॉज बॉल फेडरेशन और नाइब सदर डॉज बॉल फेडरेशन ऑफ एशिया मियां रिजवान अली साहब, और इनके साथ साथ मौजूद हैं प्लेयर हैं, कोच है खालिद खान साहब। आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले रिजवान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये डॉज बॉल और ये जो गेम है बेसिकली ये खेला कैसे जाता है। और आप कुछ ये भी बता रहे थे कि बचपन में भी हम इसको खेलते थे किसी एक और अंदाज में, वो अंदाज क्या था और हम सब ने किस किस तरीके से ये गेम जो है वो अपने बचपन में खेला हुआ है। एक्चुअली ये गेम ऐसी है, तकरीबन 200 साल पुरानी गेम है ये। 200 साल पुरानी। ये बचपन में हम भी खेलते रहे हैं। टेनिस की बॉल और साथ स्टोन के पीस हम रखते थे, उसको हम हिट करते थे बचपन में। अगर उसके बाद फिर जितने भी प्लेयर थे 8-10, हम वो बॉल को हिट करते थे दूसरी टीम को। ये उसी फॉर्मेट में ये गोरों ने नई चीज़ लेके आए वर्ल्ड में। इसको 120 कंट्री में गेम खेली जाती है। और ये स्कूलों में ना ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत लाइक करते हैं इस गेम को। अच्छा। वो तो रिंग बना के उसके अंदर खेलते थे। बॉल पकड़ी, उसको हिट की, उसने पकड़ी, इसको हिट की। बड़ी एक किस्म की बड़ी एक एक्टिव गेम है ये वाली। अच्छा। स्कूलों कॉलेज में बड़ी फेमस है ये वाली। अब इसको कैसे खेलते हैं जब इसके ऑब्वियसली इंटरनेशनल मुकाबला हुआ, नेशनल में भी आप लोग ऑब्वियसली मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती होंगी। अब ये जो गेम है प्रोफेशनली या जिस तरह से इवेंट्स में किस तरह से खेली जाती है? अभी हम फर्स्ट टाइम गए हैं जी पाकिस्तान टीम लेके सिंगापुर, तो अब वहाँ इंटरनेशनल जो टीमें आई हुई थी और पाकिस्तान टीम गई थी। डेफिनेट ये जो हमने फर्स्ट टाइम गए हैं वहाँ, इसमें जो फील्ड है वो स्मॉल फील्ड होती है। ये 18 मीटर बाय 9 मीटर की फील्ड है। इसमें 2 हाफ होते हैं, ठीक है जी। और इसमें 6 प्लेयर एंड 6 प्लेयर होते हैं और 6 बॉल हैं। सेंटर में 6 बॉल पड़ी होती है और 3 बॉल इस टीम ने पिक करनी होती है, 3 बॉल इस टीम ने पिक करनी होती है, आपस में हिट करनी होती है। और जिस प्लेयर को बॉल के जरिए बेसिकली एक दूसरे को हिट करना होता है। इधर वाले ने उसके मतलब अपने ओपोनेंट्स को हिट करना है और जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को हिट करना है। तो बेसिकली इस अंदाज में ये जो गेम है वो खेला जाता है। जिसको हिट हो जाए वो प्लेयर बैठ चले जाते हैं। ठीक है। और अगर किसी ने मुझे हिट करने की कोशिश की है, अगर मैंने कैच कर लिया तो जो अपने टीम का प्लेयर है वो आउट हो जाता है। और ये 40 मिनट का मैच होता है। अच्छा, ये 40 मिनट्स का मैच होता है। अच्छा, आप बीइंग अ कोच या बीइंग अ प्लेयर, आपको क्या लगता है ये गेम एक तो कितना मज़े का है, इसके साथ साथ इंटरेस्ट लेवल की तो मैं बात करना चाहूँगी, लेकिन ये एट द सेम टाइम कितना चैलेंजिंग भी होता है? जी, इसमें चैलेंजिंग इस तरह है कि इसमें फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, क्योंकि कांस्टेंट आपकी मूवमेंट है, आपने हिट भी करना है और आपको बॉल लगेगा भी, तो जोर का भी लग सकता है, बचना भी है आपने। ठीक है। प्लेयर्स इसमें डाइव भी करते हैं, इसमें जंप भी करते हैं, ठीक है, बॉडी डॉज भी देते हैं मुखालिफ की हिट से बचने के लिए। और कांस्टेंट इसमें मूवमेंट है, आप मतलब इसमें आपको रेस्ट नहीं मिलता। 20 मिनट्स में अगर आप कहें जी 20 मिनट्स का एक हाफ है तो बड़ा इजी रिलैक्सिंग, अगर नो, ऐसे बिल्कुल नहीं है। सो ये चैलेंजिंग भी है, मज़ा तो इसमें बहुत आता है, इंटरेस्टिंग एक गेम तो है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली चैलेंजेस भी जो होते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी ये जो मुकाबले हुए हैं इनके हवाले से बताएं मज़ीद, किन किन ममालिक के पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही, ये सब चीज़ें हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। 9 कंट्रीज शामिल थी और इसमें ना 4 कैटेगरी थी, मेंस, वुमेंस और मिक्स। उसके बाद 3 मेल 3 फीमेल। उसके बाद फैब्रिक बॉल और फॉर्म बॉल। फैब्रिक बॉल और फॉर्म बॉल, फॉर्म जस्ट फॉर्म होते हैं, सेलेक्ट होता है। इसका वेट तकरीबन 150 ग्राम इसका वेट है।
फैब्रिक का, ठीक है। और फॉर्म बॉल का वेट 100 ग्राम्स बस। अच्छा, तो दोनों फॉर्मेट्स में से मुश्किल वाला कौन सा होता है? मुश्किल वाला वो भी होता है, ये भी होता है। अच्छा, दोनों होते हैं। ये हैवी तो नहीं होते होंगे मेरे ख्याल में। वेरी लेस देन 150 ग्राम, कुछ भी नहीं है। जो फॉर्म है वो 100 ग्राम का होता है। ठीक है। और उसमें एक तो जो वर्ल्ड चैंपियन है वो मलेशिया, ठीक, जो जिससे हमारा मुकाबला हुआ है, उसके बाद सिंगापुर से हुआ है। हम तो 4th नंबर हम पर 4th पर है ना, सिंगापुर से भी हुआ, मलेशिया से भी हुआ हमारा। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन सी टीम? फर्स्ट जो है ना वो मलेशिया आया है, ठीक है, सेकंड ऑस्ट्रेलिया आया है, और थर्ड जो है ना वो सिंगापुर आया है, जबरदस्त। फोर्थ पर हम आए हैं, फिर बाकी जापान भी है। इसमें कैटेगरीज आ गई ना जी। हमने पार्टिसिपेट किया ओनली फॉर मेल में, क्योंकि फर्स्ट हमारा ये टीम जानी थी, तो फीमेल में अभी वो फेमस नहीं है कि टीम जाएगी कैसे खेलेगी, लेकिन माशा में हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इसके ऊपर ना जी। हमें में कोई इशू नहीं है कि अब दुनिया में जहाँ हमारे चले जाएँ। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 में ऑस्ट्रिया में, उसके लिए हमें तैयारी करनी है अभी। अच्छा, मज़ीद आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी खालिद साहब। ये स्कूल में इंट्रोडक्शन इसकी हमने करवानी है इसकी, ठीक है। और क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा, 40 मिनट्स का आपका मैच होता है, जगह नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखें जिस तरह हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है, स्पेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ग्राउंड्स ख़त्म होती जा रही हैं। तो इसका जो फील्ड है उसकी जो लेंथ है वो 18 मीटर्स है, विड्थ उसकी 9 मीटर्स है, और साइड्स पे आपको तकरीबन 1 से 2 गज जगह चाहिए होती है। तो बहुत कम जगह पे ये स्पोर्ट जो है इसको हम खेल सकते हैं। लेकिन ये इतनी कॉमन क्यों नहीं हमें नज़र आती? नहीं, ये कॉमन है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया, जिस तरह काफ़ी अरसे से ये स्कूलों में खेली जाती है डॉज द बॉल के नाम से, ठीक है। उसका जो तरीकाकार खेलने का थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लेकिन अब क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज कर लिया गया है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए हैं, कायदा कानून बन गया है, इसको हम स्कूल में इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से पूरे पाकिस्तान में। तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि स्कूल्स में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, बिल्कुल जी। वैसे ही ऑब्वियसली एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उसमें एक और गेम का इजाफा होगा तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच खालिद साहब एंड रिजवान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर, और हमें इसके बारे में बताने का, डॉज द बॉल बेसिकली ये गेम क्या है इसके बारे में बताने का। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करना चाहेंगे एक बहुत ही अहम और सेंसिटिव मौजू पर। अगर हम देखें तो सुसाइड की जो रेशो है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है, और इस तरह के केसेस जो हैं हमने रिसेंटली पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा देखे हैं। अगर एक अमीर से अमीर तरीन आदमी का बेटा है तो वो भी सुसाइड करता हुआ दिखाई देता है, जिसकी रीसेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की सूरत में मिलती है। और फिर एक मजदूर का बेटा है जो कि बिलाल पाशा है, लेकिन एक अच्छी पोस्ट पर है, की पोस्ट पर हैं, उन्होंने भी खुदकुशी की। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो इस वक्त महफूज हो। वैसे ही अगर हम आजकल देखें तो डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई करती चली जा रही हैं। और इस सब के साथ साथ अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो पूरी दुनिया में हर 45 सेकेंड से 48 सेकेंड्स में कोई ना कोई एक बंदा इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं खुदकुशी करता है। और एनुअली अगर हम देखें सालाना तौर पर तो ये तादाद जो है वो बनती है तकरीबन 7.5 लाख के करीब, जो हैं लोग वो ख़ुदकुशी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। क्यों सुसाइड में इतना इजाफा हम देख रहे हैं? हम लोग आजकल क्यों इन इश्यूज़ पर उस तरह से बात नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए? इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? क्या इनिशियल साइंस हो सकते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बंदे में ये प्रॉब्लम है और हमें इसको जो है इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है? हमारे साथ इस वक्त साइकोलॉजिस्ट समिया खालिद इस वक्त शो में मौजूद है। समिया, थैंक यू सो मच। समिया, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, एक तो पूरी दुनिया का मेरा नहीं ख्याल कोई भी मुल्क जो है वो इस प्रॉब्लम से जो है वो महफूज हो। पूरी दुनिया में ये जो शरह है इसमें हम इजाफा देख रहे हैं सुसाइड की शरह में। प्लस अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी अमीर से अमीर तरीन आदमी का बच्चा वो भी खुदकुशी कर रहा है, और एक मजदूर का बेटा, लेकिन येट एट द की पोस्ट वो भी खुदकुशी कर रहा है। ये खुदकुशी कोई भी इंसान करता क्यों है? किस नहज पर बात आन पहुंचती है कि वो बिल्कुल उसके हाथ से चीज़ें जो हैं वो निकल जाती हैं और उसको लगता है कि उसने अपना कंट्रोल जो है, सेल्फ कंट्रोल, वो ख़त्म हो चुका है? थैंक यू सो मच। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में हर दिन 15 से 30 लोग जो उनसे हैं वो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, जो कि ये WHO की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग है। और अभी भी हम इसको सही कंसिडर नहीं करते। रीज़न ये है कि पाकिस्तान में लोग रिपोर्ट ही नहीं करते कि लोगों ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया,
اور اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سٹگما ہے پاکستان کے اندر اور بہت بری نظر سے اسے دیکھا جاتا ہے. ایون دین اگر کسی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی تو اس کے جنازے تک کا معاملہ آ جاتا ہے کہ لوگ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے اور سمجھتے ہیں شاید یہ گناہ کی بات ہے, یہ حرام موت مر گیا. یہ بہت بڑا مسئلے سے لوگ اسے چھپاتے ہیں, اس کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں. اب کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ کر لیتے ہیں؟ اس کی 3 بیسک ریزنز ہمیں نظر آتی ہیں. نمبر 1 تو سائیکلوجیکل ریزن ہوتی ہے, کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا آپ کو, ایک بہت بڑی وجہ میجر ڈپریشن کا ہے. پھر سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے کہ آپ کو بائیپولر ڈس آرڈر ہو گیا, آپ کو ایٹنگ ڈس آرڈر ہیں, آپ کی لائف کے اندر انزائٹیز ہیں. یہ سارے سائیکلوجیکل پرابلمز جو کہ آگے جا کے یہ ریزن بنتے ہیں. انہی میں ایڈکشن بھی آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے ایسا کر جاتے ہیں. شیزوفرینک جو کہ ایک بہت زیادہ سویئر سائیکلوجیکل پرابلم ہے, اس میں بھی یہ دیکھنے کو ملا ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ جو ریزن آتی ہے وہ سوشل فیکٹرز آتے ہیں. سوشل فیکٹرز میں انوائرمنٹل فیکٹرز جو کہ بہت زیادہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ انہیں کنٹرول نہیں کر پاتے اور آپ سوچتے ہو کہ مجھے سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں. سیکنڈ, بچے آج کل کے جو دیکھنے کو پاکستان میں زیادہ تر ینگرز میں یہ دیکھنے کو پرسنٹیج ملی ہے. ایجوکیشن کا پریشر اتنا لیا جاتا ہے, بچوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, انہیں لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی اگر ہم زندگی کے ایک امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے. ریلیشن شپ میں بریک آ جاتا ہے, آپس میں ریلیشن شپ میں میاں بیوی کا کوئی پرابلم ہو گیا, آپ کے لو افیئرز ہیں ان میں کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا تو آپ اس طرف آ جاتے ہو. تھرڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آتی ہے, جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان نارمل ہے, بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے لیکن سوسائڈ کر لیتا ہے, وہ اس کی کوپنگ سکلز کی کمی ہے. ہمارے ہاں ہمارا جو کہ ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ہمیں تعلیم تو بہت اچھی دے رہا ہے, گائیڈ کر رہا ہے, لیکن پریکٹیکل سکلز جو کریٹیکل تھنکنگ سکلز ہوتی ہیں, پرابلم سالونگ سکلز ہوتی ہیں, وہ نہیں سکھائی جاتی. تو جو کہا جاتا ہے نا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ایک میجر فیکٹر ہے جو پاکستان کے اندر کم نظر آ رہا ہے. پہلے بھی لوگ جو تھے اس طرح کی اٹیمپٹس کر لیتے تھے, لیکن ابھی ریسنٹلی اور میرے خیال میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں. اس میں دیکھیں کوئی انسان اس کے دماغ کے اندر کیا تھاٹس آتے ہیں جس کو لگتا ہے کہ بھئی اب تو زندگی ختم ہو گئی ہے, اب تو میرے پاس کوئی سولوشن نہیں. حالانکہ مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے, اگر ہم اپنے دین کی روح سے بھی دیکھیں, اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. لیکن کیا تھاٹس ایسے اس کو جکڑ لیتی ہیں ایسے انسان کو, جس کی وجہ سے اس کو لگنے لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ زندگی کا خاتمہ ہی از دا لاسٹ آپشن, میرے پاس اور کوئی سولوشن رہا نہیں. ہاں دیکھو, اس کے اندر جو بہت بڑی وجہ نا, جب بھی کوئی پرسن اس بارے میں سوچتا ہے, پاکستان میں میلز زیادہ تر سوسائڈ کرتے ہیں, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے آئیڈیاز فیمیلز میں زیادہ ہوتے ہیں. تب یہ آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور مجھے کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتا, یا میرا کیا بنے گا, یا میرا کیا بنے گا, یا لوگ مجھے سمجھیں گے نہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی کہ سائیکلوجیکل پرابلم ایک بہت بڑا سٹگما ہے. آپ کسی کو یہ بتاؤ نا کہ میرا روٹین میری ڈسٹرب ہو رہی ہے, میں ڈپریشن میں ہوں, تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یار تم مذہب سے دور ہو, تم نماز پڑھو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. یا یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو ان سے پاگل ہو گئے ہو جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو, یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا, تم نماز پڑھو, تم اسپرچول کنیکٹیوٹی اپنی اسٹرانگ کرو, لے کے آؤ. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے, تمہارے اوپر کسی چیز کا سایہ ہے. ان چیزوں کے اندر ڈل کے لوگ پراپر ڈاکٹر کے پاس جا ہی نہیں پاتے, اپنے دل کی بات بتا ہی نہیں پاتے, جس کی وجہ سے اس چیز کی جو اکیلے پن کی انٹینسٹی ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے, اور آپ کو یہی سلوشن لگتا ہے کہ مجھے سوسائڈ کر لینی چاہیے. بیسیکلی جو مجھے ابھی تک آپ کی سمجھ آئی ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان جو سیوسائڈ کرتا ہے, اس سے پہلے اس کے دماغ میں یہی سوچ آتی ہے کہ میں اس پرابلم میں اکیلا ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. سو وہ جو سینس آف لونلینس ہے وہ اس پر حاوی ہو جاتی ہے, جس کے بعد اس کو اونلی سولوشن جو ہے وہ سیوسائڈ نظر آ رہا ہوتا ہے. آس پاس کے لوگ کسی طریقے سے اسیس کر سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ سائیکلوجیکلی ٹھیک نہیں. اب تو اویئرنیس اتنی ہو گئی ہے, کیسز اتنے ہو گئے ہیں, سو کیا ہم سب اسیس کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, بہت آسانی سے. دیکھیں, ایک پرسن جو آپ کے ارد گرد ہے, آپ اسے روز دیکھ رہے ہیں, اس کی روٹین جب ہٹے گی تو آپ کو آئیڈیا ضرور ہو جائے گا. اس کی سلیپ ڈسٹرب ہوگی, اس کی ایٹنگ ہیبٹس ڈسٹرب ہوں گی, وہ شاید زیادہ خاموش رہنا شروع کر دے, وہ آپ کو لگے کہ وہ اکیلا رہ رہا ہے, وہ اپنے دل کی باتیں اتنے ڈسکس نہیں کر رہا جتنے دوسرے کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی یہاں پہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو بظاہر بہت ایکسٹروورٹ ہیں, آپ کو بہت ہنستے ہوئے نظر آئیں گے, بہت انجوائے کرتے نظر آئیں گے.
آپ کی باتوں میں انوالو ہوں گے, اپنی بات کبھی نہیں بتائیں گے. انتہائی اکیلے ہوتے ہیں وہ لوگ, صرف اپنے اوپر ایک آؤٹر کورنگ کر کے وہ دوسروں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر سے اتنی ہی پین کے اندر ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں تھوڑی سی بھی چینجنگ لگے, آپ ان سے بیٹھیں ضرور, اگر آپ کو ان سے محبت ہے, اگر آپ کو ان کا خیال ہے, آپ ضرور سنیں انہیں کہ انہیں کیا پرابلم ہے. ایک لڑکی کو جانتی ہوں, میڈیکل اسٹوڈنٹ, اس نے اپنی کلاس والوں سے کہا کہ میں بہت ڈسٹرب ہوئی ایگزام سے ایک دن پہلے, میں چاہتی ہوں کہ تم میری بات سنو. اس نے اسے بتایا کہ نہیں میرا تو کل پیپر ہے. اچھا یار کل بات کریں گے. وہ مذاق میں اس کو بات کو لے گئی. اگلے دن وہ بچی جب پیپر دینے نہیں آئی تو پتہ چلا اس رات اس نے سوسائڈ کر لی, اور وہ بچی نہیں بچی. اب وہ تو چلی گئی, لیکن اس کلاس فیلو کو جس نے اسے لاسٹ ٹائم فون کیا تھا وہ انتہائی گلٹ میں تھی, وہ پین میں تھی کہ کاش میں اس کی بات. اچھا میں ایک اور چیز اس پہ بہت زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے, کیونکہ ریسنٹلی بلال پاشا کی موت ہوئی, اس سے پہلے مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خود کو ختم کر لیا, زندگی کا خاتمہ کر لیا, اور ایسی لا تعداد ایگزامپلز آپ کو اپنے ارد گرد ملتی ہیں. میں آپ کی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں پر کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. مجھے ایسے لگتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر کچھ کیمیکل امبیلنسز ہو جاتے ہیں, جن کا علاج کسی دوائی میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے. لیکن لوگ ہمارے یہاں پر کہتے ہیں کہ جی نہیں سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں جانا, سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا. سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کے آپس میں ہوتی ہے, ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کاؤنسلنگ, دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے میڈیکیشن. میرے خیال میں یہ ایک گروپ ورک ہوتا ہے, دونوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے ایٹ ٹائمز. کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بات کاؤنسلنگ سے آگے کی چلی گئی ہے تو پھر آپ نے اس پہ میڈیسن ہی لینی ہے. آپ کی باڈی میں اگر کیمیکل امبیلنس ہو گیا ہے سو اس چیز کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے the only solution left is the medicine. اگر آپ میڈیسن کا استعمال نہیں کریں گے تو چیزیں خراب ہوں گی. یعنی آپ ڈپریشن کا شکار ہیں, آپ انزائٹی کا شکار ہیں, چیزیں خراب ہو رہی ہیں, آپ کے تھاٹس آپ کے کنٹرول میں نہیں, آپ بہت ہی زیادہ ایک ہوپ لیسنس کا شکار ہو رہے ہیں. دیکھو آج کل کے ٹائم میں ہمیں اگر فلو ہو جاتا ہے, ہمیں کف ہو جاتی ہے, ہم جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس کہ ہمیں سانس نہیں آ رہا, ہمیں پرابلم ہو رہا ہے. سیم اسی طریقے سے سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ہیں. اگر آپ اس کو اسی طرح جو آپ کو فیور ہو رہا ہے, فیور ایک سمٹم ہے, ٹھیک ہے, فلو ہے وہ ایک سمٹم ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی پرابلم ہونے کے لیے جا رہا ہے, آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہو کہ کہیں یہ بگڑ کے خراب نہ ہو جائے. سیم جب آپ کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہو ڈسٹرب, تو فوراً کنسلٹ کرو تاکہ یہ چیز بگڑ نہ جائے. انیشلی اگر پرابلمز ہیں تو سائیکالوجسٹ کے پاس جایا جاتا ہے جس میں سائیکو تھیراپی کے تھرو ٹریٹ کیا جاتا ہے. پرابلم بڑھ جائے تو سائیکالوجسٹ بھی آگے ریکمینڈ کر دیتے ہیں, یا میڈیکیشن کے بغیر ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہوتا. لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ میڈیسن لیں گے تو شاید عادت پڑ جائے گی. ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ دیکھو بلڈ پریشر کی بھی تو آپ میڈیسن لیتے ہو نا, ڈائبٹیز آپ کو ہو جاتی ہے اس کی بھی تو آپ ساری عمر میڈیسن لیتے ہو. اگر یہ میڈیسن کچھ ٹائم کے لیے آپ کو لینی پڑ جاتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے. ہاں آپ اس میں سے اسے چھوڑ سکتے ہو, لیکن ود دا کنسلٹیشن آف یور سائیکیٹرسٹ, کہ وہ آپ کو گریجولی بتائے گا کہ آپ نے کیسے اس سے نکلنا ہے. اس میں پھر آگے لائف اسٹائل پریکٹسز آ جاتی ہیں کہ اگر آپ میڈیکیشن کے ساتھ اپنی ہیلدی لائف سکلز بھی کنٹینیو رکھتے ہو تو میڈیسنز اور بھی جلدی آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہیں. اس میں ایک اور چیز جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی ہم انسان جو ہیں, ہمارے پاس جو آلریڈی موجود چیزیں ہوتی ہیں ان پر ہم شکر گزاری نہیں کر رہے ہوتے, اور ہم زیادہ سے زیادہ کی جو طلب ہوتی ہے وہ ہمارے اندر یہ ہرس, لالچ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو آلریڈی موجود بلیسنگز ہیں ہم ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ کی جو دور ہے وہ ہم اس میں فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈو یو اگری کہ کبھی کبھی لوگ اس وجہ سے بھی سوسائڈ کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو ہم نے اپنے لیے گولز سیٹ کیے تھے ہم وہاں تک پہنچ نہیں پائے, سو شاید دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ, ہمارے حالات تو بدلیں گے ہی نہیں. دیکھو پہنچ نہیں پائے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہنچ نہیں پائیں گے. یا زیادہ تر جو ہمارے یہاں پہ دیکھنے کو پرسنٹیج مل رہی ہے وہ ینگرز کی ہے. اب ایجوکیشن میں کامیاب نہیں ہوئے, بس اب تو اینڈ ہو گیا زندگی کا کہ ہم نہیں کر سکیں گے, نہیں پائیں گے کا جو پین ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اولڈ ایج کے اندر. وہاں جا کے لوگ ڈپریشن میں ضرور جاتے ہیں لیکن سوسائڈ نہیں کرتے. ینگرز کو جب نا امیدی ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی میں وہ اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی جو ہمارا رائٹ تھا یا ہمیں ملنی چاہیے, یہ چیز انہیں زیادہ پین دیتی ہے. ہرس کے علاوہ ایک بہت بڑی چیز آ جاتی ہے سوشل پریشرز. جب سوشل پریشرز ہیں, پیرنٹس کے پریشر ہیں, یو ہیو ٹو ڈو دس ورک اینڈ یو شوڈ کبھی گو کبھی ان یہ دس سائڈ. چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کو کمپٹیشن میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو فلانا کہاں پہنچ گیا, تم ابھی تک کیا, فلانے کی شادی ہو گئی, تم نے ابھی تک شادی نہیں کی, فلانے کا یہ کام ہو گیا, فلانے نے اتنا سٹیبل ہو گیا, اس نے فلاں گاڑی لے لی, تم ابھی تک. یہ میرے خیال میں کسی کو بتا بھی نہیں پاتے اور اندر ہی اندر آپ ایک سیلف گلٹ میں چلے جاتے ہو, اور آپ کو واحد سلوشن یہ لگتا ہے کہ مجھے
اپنی زندگی کو کنٹینیو اپنے رکھنی ڈپریشن سے چاہیے. خود ہی لڑنا آنا چاہیے. اگر میں یہ کہوں اور اس کا جواب آپ سے مانگوں کہ خود سے کیسے اپنی پرابلمس کے ساتھ سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ بندہ فائٹ کرے, تو اس میں کس قسم کی ول پاور آپ کے اندر ہونی چاہیے, ہمیں کس طرح سے اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ڈاکٹر جو ہیں, ہم اپنے سائیکیٹرسٹ یا اپنے سائیکالوجسٹ خود ہی بنیں. دیکھو ہماری نا کچھ اگریسو سکلز ہمیں اپنی لائف میں لازمی شامل کرنی چاہیے جس سے ہمارا کتارسز ہو. یہ ساری جو سکلز ہیں نا وہ فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہے. پہلے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت ہوا کرتی تھی, بچے ڈفرینٹ گیمز کیا کرتے تھے, کراٹے, فٹ بال, کرکٹ, یہ سب کھیلتے تھے, وہاں ان کا کتھارسس ہوتا تھا, انٹرنل انرجیز باہر نکلتی تھیں. اس قسم کے سمٹمز, ڈپریس سمٹمز ڈیولپ ہی نہیں ہوتی تھی. اب چونکہ سافٹ سکلز آ گئی, لیپ ٹاپ, موبائلز پہ, گیمز پہ لوگ لگے رہتے ہیں, بچوں کے اندر سے وہ انرجیز نہیں نکلتی. بڑوں کی اگر ہم بات کریں, آپ ایکسرسائز لازمی وہ اپنی زندگی میں شامل کریں, واک لازمی شامل کریں, جرنلنگ لازمی شامل کریں, اور پھر اگر آپ کو یہ لگے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے ان سب چیزوں سے لڑنے کی, تو خدارہ گھر میں نہ بیٹھیں, کسی کو کنسلٹ کریں, کسی سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کریں تاکہ آپ کا پراپر ٹائملی علاج کیا جا سکے. یہ کوئی سٹگما نہیں ہے کہ اگر آپ سائیکولوجیکلی بیمار ہیں تو آپ علاج نہیں کرا سکتے. اب تو آن لائن بھی سروسز موجود ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کا آئیڈینٹی ایشو نہ ہو, اول تو سائیکالوجسٹ بہت کانفیڈینشیل رکھتے ہیں, پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے, تو آپ آن لائن کنسلٹیشن لے لیں. آپ نہ جائیں اس طرح سے, لیکن اپنے بارے میں سوچیں. اچھا, پریونٹیو میجرز کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس فیز میں, اس زون میں انٹر ہو رہے ہیں, ہم نے اپنا خیال کس طرح سے کرنا ہے, ہم نے خود کو پیمپر کس طرح سے کرنا ہے, اور اپنی کسی لوڈ ون سے کیسے وہ اپنی فیلنگز شیئر کریں؟ دیکھو اس میں نا ایک تو جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ رات کی نیند پوری کرنا ہے. ہماری باڈی سائیکولوجیکلی کہہ لو, یا ایک جو ہمارا امیون سسٹم ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنایا, وہ رات میں خود ہی سے ہمیں ہیل کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز, ہماری باڈی کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ساری ایکٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہیں. رات کی نیند لازمی پوری کریں, اس کو نہ سوئیں. ڈے کا سن کا ایکسپوئر ضرور لیں, فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کریں, اور بہت اچھا پیٹ بھر کے بریک فاسٹ کریں. بریک فاسٹ جو انسان نا آپ کو بہت زیادہ انرجی دے رہا ہوتا ہے, یہ بیسک سکلز ہیں جو آپ کو کرنی ہے. اس کے علاوہ پریونشن میں نے آپ کو بتایا, آپ کے سوشل ریلیشن شپ بہت اچھے ہونے چاہیے. کوئی ایک زندگی میں ضرور ہو جو کہ آپ کو جو انسان ہے وہ آپ کو سنے, آپ کو انڈرسٹینڈ کرے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کا رویہ تھوڑا سا چینج لگے یا ہمیں کوئی پریشان لگے, تو آبویسلی پہلے تو آپ نے ایک بڑا اچھا لسنر ہونا ہے اور اس کی بات سننی ہے کہ پرابلم کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ہمیں آس پاس کے لوگ, اپنے پیاروں کے رویوں میں تبدیلی نظر آئے, تو کس انداز میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم اس کو ایک تو سن سکتے ہیں, سیکنڈ ہم اسے مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ ضرور, اور اگر تھرڈ آپ کو لگے اسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. آپ کو لگے کہ وہ آپ کی باتوں سے اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا, تو یہ ایک کسی پرسن کو ضرور بتا دیں جو اس سے بہت پیار کرتا ہے. یہ اس کی بہت بڑی ہیلپ ہو جائے گی کہ آپ اس پرسن کے تھرو اس کی ہیلپ کریں کہ وہ اس سے بات کرے, وہ ڈسکس کرے, اسے اس چیز میں سے نکالے. سم ٹائم ایک انسان خود اس تکلیف میں سے نکل پاتا ہے, سم ٹائم بات اس کے بس سے باہر کی ہو جاتی ہے اور دوسروں کی ہیلپ کے بغیر وہ نہیں نکل پاتا. تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. ایک دن وہ بھی آئے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی اور ایک غیبی مدد آپ کے لیے بھی موجود ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سمیہ خالد ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی, اور میں اسی چیز پر, ان سب باتوں کے ساتھ اس ایک چیز پر میں بہت زیادہ ایمفسس کرنا چاہوں گی, اینڈ دیٹ از دا کیمیکل امبیلنس. اگر کسی کے بھی دماغ میں کیمیکل امبیلنس ہو گیا ہے, اسی کی وجہ سے یہ اتنے نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہیں, جس کا علاج واحد میڈیکیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ. سو میڈیکیشن سے آپ کا کیمیکل بیلنس جو ہے وہ ٹھیک جو ہے وہ ہوگا. سو اس کے لیے آپ کسی کو یہ مت کہیں کہ بھئی ڈپریشن ہے تو دوائی کیوں کھانی ہے یا اس طرح, وہ وقتی طور پر اس کو دوائی کی ضرورت ہے, اس کو لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے. سو لوگوں کو اس حوالے سے بھی موٹیویٹ کریں اور ان کی زندگیاں بچائیں. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, آپ سب کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا یہ بتانے کے لیے آج اسٹرالوجر اجمل رحیم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے ستاروں کا حال جاننا چاہتے ہیں, سو اس کے لیے آپ کالز کر کے لائیو پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے آج کے اس شو میں. اور نمبرز جو ہیں وہ اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر جو ہیں وہ ڈسپلے کیے جا رہے ہیں. آپ سب لائیو کالز کریں, اگر آپ کے کوئی سوال ہیں, آپ اپنے مستقبل کا حال جاننا چاہتے ہیں, سو آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اجمل رحیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اجمل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. سو سب سے پہلے ہم لوگوں کی بھی کالز کا ویٹ کریں گے, لیکن میرے خیال میں ہم ٹرن بائی ٹرن ذرا سٹارٹ ہو جائیں. سب سے پہلے کیپریکارن سے آغاز کریں. نہیں, ہمارا جو زوڈیک سائن شروع ہوتا ہے وہ ایریز سے شروع ہوتا ہے, ایریز سے.
اور یہ جو ہفتہ جو آپ نے مجھے کہا کہ یہ 4 دسمبر سے لے کے آپ 11 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، تو ہم مختصر سارے سیارے کرتے سٹارٹ ہم ایریز سے شروع کرتے ہیں. ایریز کا یہ جو سٹارٹ ہے وہ بڑا ان کے چھٹے گھر سے شروع ہوگا اور بڑا سنجیدہ ہوگا. وہ لوگ جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں یا جو بھی ہے، وہ بڑی سنجیدگی سے اپنے آفس کے کام نپٹائیں گے. دماغ بڑا کام کرے گا کیونکہ مون ان کا مرکری میں بیٹھا ہوا، اس پہ مرکری ان کا مون ورگو میں بیٹھا ہوا، تو اس لیے یہ اپنے سارے پینڈنگ کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ پہلے 3 دن، اگلے 2 دن جو ہو گئے وہ یہ ان کا بہت ہی موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، میاں بیوی میں بہت اچھی ہوگی آپس میں، اور جو شیئرڈ بزنس کرتے ہیں ان کو بھی کافی فائدہ مل جائے گا، اور میں بھی آپ کا کوئی ویزا لگ جائے گا. اور جو آپ کا ویکینڈ ہوگا یو شوڈ بی کیئرفل، ذرا شیکی سا ہوگا یہاں پہ کیونکہ 8واں گھر ہے. لیکن اپنے معاملات کو آپ کہتے ہیں سڑک پار کریں، پہلے دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، تو اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کو آپ نے پراپر طریقے سے ایڈریس کرنا ہے. تو یہ تو ہو گیا ایریز. کینسر آپ کے بعد ٹورس. اچھا ٹورس، اب آپ لائن وائز چلنا چاہتے ہیں. میں ترتیب سے آپ کو چلتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کا کیا ہے؟ میرا کیپریکارن، تبھی اسی لیے تو آغاز اس سے کیا تھا. اچھا کیا. کیپریکارن میں جا کے تفصیل سے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ٹورس کا یہ جو 5ویں گھر سے شروع ہوگا، ان کا سٹارٹ بہت اچھا ہوگا، موڈ سوئنگ بہت اچھے ہوں گے، بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، سپورٹس میں دلچسپی ہوگی، اور جو ہائر ایجوکیشن والے پی ایچ ڈی ایم فل والے ان کو بہت فائدہ ہوگا. کوئی سڈن گین ہو سکتا ہے، کوئی لاٹری سٹا جو میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور کسی ریکریشن اسپاٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اس کے آگے پھر آپ کا جو 2 دن ہوں گے 7 اور 8، یہ آپ کا چھٹے گھر میں جہاں پہ آپ سنجیدگی سے اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے اور بڑے سیریس ہو کے کام کریں گے. اور اس کے بعد ویکینڈ آپ کا بہت ہی رومانٹک قسم کا، میاں بیوی کے درمیان بھی بڑی اچھی آہنگی ہوگی، اور جن کی سچی محبت چل رہی ہے. سچی ایک ہوتی ہے نا فلرٹنیس، ایک ہوتی سچی محبت جو کنورٹڈ انٹو شادی، تو وہ والی ان میں ان کی شادی طے ہو جائے گی، ڈیٹ طے ہو جائے گی، یا کوئی اچھی ملاقات ہو جائے گی، یا ویڈیو پہ لمبی کال ہو جائے گی. اچھا جی، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں جیمنائی پہ. جیمنائی کا جو سٹارٹ ہے یہ بڑا کنسٹرکٹیو ہوگا. یہ اپنے کوئی نہ کوئی اپنے گھریلو کام کی طرف توجہ دیں گے. کوئی نیا گھر کا نقشہ یا نیا گھر کی اینٹ لگائیں گے، یا گاڑی کی ریپیئر کروائیں گے، یا گاڑی کو یہ ٹھیک کروائیں گے. والدہ کی طرف سے کچھ سپورٹ ملے گی. اور یہ بڑا 3 دن ان کے نا مصروفیت والے ود ہیپینس. اور جن کا بزنس کالج اسکول کالجز کا یا زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کا، ان کو بہت اٹھان مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگلے 2 دن ہوں گے نا، وہ 7 اور 8 ان کا یہ موجیں کریں گے، موج مستی کریں گے، سپورٹس میں دلچسپی رہے گی. اور ویکینڈ ان کا بہت ہی بھی ویکینڈ یہ اپنا اور اپنے آفس میں یا اپنے ورک پلیس پہ گزاریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ سب بھی لائیو شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبرز اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ہے وہ ڈسپلے کیا جا رہا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے مستقبل کے حوالے سے، سو اجمل صاحب سے آپ بھی اپنا سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور پریڈکشن جو ہے بیسیکلی وہ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیمنائی تو ہم نے کر لیا. اب ہم آتے ہیں کینسیرین پر. کینسر یہ ان کا 3 گھر میں سٹارٹ ہوگا، پیر منگل بدھ، اور یہ کوئی نہ کوئی اپنے کام میں مصروف ہوئیں گے، کوئی کورس کریں گے، کوئی نئی چیز سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے سفر ہوں گے، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا. اور یہ اپنی جو کہہ رہے ہیں مڈل ایجوکیشن والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، میٹرک سے لے کے بی اے تک، بی ایس سی تک، یہ لوگ بہت ایکٹیو ہو کے اپنی پڑھائی کی طرف بہت توجہ دیں گے. ان کو اچھے رزلٹس مل جائیں گے. اور پھر اگلے 2 دن جو ہو گئے وہ ان کا وہ گھر کے معاملات اور والدہ کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ہوگا. اور کوئی نہ کوئی پراپرٹی کا کام یا کوئی نہ کوئی نئی گاڑی خریدنے کے چکر میں رہیں گے، یا گھر کی ریپیئر کریں گے. گھر میں وائٹ کلر کے پردے یا وائٹ کلر کا سامنے فرنٹ پہ ماربل وغیرہ لگائیں گے. یہ ان کی اور بڑی آرٹس وغیرہ میں دلچسپی رہے گی. اور ویکینڈ ان کا بہت اچھا ہوگا. اچھا جی، کمپلیٹ ہو گیا. اب لیو تو پیسے آئیں گے. پہلے 3 دن بہت پیسے آئیں گے، بڑا اچھا بولیں گے. ویسے بھی انہوں نے سٹارٹ تو کپڑے شپڑے بڑے اچھے پہنتے ہیں. یہ بڑے دیالو قسم کے، بڑے
फैशनेबल लोग हैं, तो इनके रुके हुए पैसे निकल आएंगे और इनको कोई ना कोई एडवांटेजेस होगा। और जो ख़वातीन हैं उनको सासू माँ की तरफ से भी, ससुराल की तरफ से कोई एडवांटेज मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं, थोड़ा सा इसको फुल स्टॉप लगा लें, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, क्या सवाल करना चाहती हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ, अपनी फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रही थी कि मैं जॉब कर रही हूँ, फर्दर भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आगे जो आ रहा है। अपनी डेट ऑफ बर्थ तो बेटा बताओ पहले। जी जी मैं आपको बताती हूँ, 30 मार्च 1992। 30 मार्च 1992। एरीज है ना आप? जी जी। अच्छा, देखिए मेरी बात सुना, आपका साल का आगाज़ तो बहुत अच्छा होगा, बट आपने 2 महीने बड़ा केयरफुल रहना है, मार्च और अप्रैल। यहाँ पे आपने बहुत सर नीचा करके गुजारना है, और बाकी बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी, नहीं तो मिली मलाई नौकरी भी जा सकती है। अच्छा। बाकी अगर आपने थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा किया तो आप यू विल गेट एडवांटेजेस। बिल्कुल ठीक हो गया। सो मदिया, आपका जवाब हमने ले लिया अजमल साहब से। थैंक यू सो मच मदिया फॉर कॉलिंग अस। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कैंसेरियन पर, नहीं टॉरस अपना लियो पर, लियो पर थे। तो लियो का वीकेंड जो है ना बहुत अच्छा होगा, घर के काम करते हुए गुजारेंगे, वालदा की खिदमत करते हुए गुजारेंगे, और किसी न किसी फंक्शन पे तैयार श्यार होके जाएंगे। वहाँ पे इनको बड़ा प्रोटोकॉल और खाना शाने और डांस शांस मेहंदी शंदी के प्रोग्रामों में ये शरीक हो। अच्छा, लियो कंप्लीट हो गया? लियो हो गया। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, थोड़ा सा डिफरेंट, इनका नाम है सोमा। अस्सलाम वालेकुम सोमा। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 71। 6 सितंबर 71, 1971। हाँ जी, हाँ जी, विर्गो है। मेरी ज़वाजी जिंदगी के बारे में बताएं विर्गो। हाँ जी, देखें, क्यों इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं? देखें ये क्योंकि आपका जो नेटल का जो आपका सियारा है जो उसमें सन नेगेटिव है, जहाँ पे आपको हमेशा हस्बैंड की तरफ से कभी सुख नहीं मिलेगा कभी, और आपको थोड़ा सा लो की पे रह के अपने मामलात को सीधा करना होगा। बट ये साल जो आप गुजर रहा है ये तो आप बेहतर होना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि जब हस्बैंड के साथ आप बहस कर, क्योंकि आपकी ऑडिटोरिकल एबिलिटी बहुत तेज़ है, बहुत बोलती हैं और बहुत सवाल करती हैं, तो जब सवाल करती हैं और बाज़ दफ़ा आप सुस्त भी बहुत हो जाती हैं कोई मामलात पे, वो कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। तो कुछ शहर दे लोग भी जालम सी, कुछ सानू भी आगे डैश डैश, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम गुजारे। आपके 70 की पैदाइश हैं, काफ़ी गुजर गई, अब तो आपके अच्छे हालात शुरू होने वाले हैं, और जब बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं फिर ये मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ ख़त्म होनी शुरू होती हैं, और इनिशियल टाइम आपका ओवर हो चुका है। हाँ, बस आपने थोड़ा सा अपना जो है ना थोड़ा सा डाउन रहना है, लो की पे रहना है, तब आपके मामला जो है ना वो ठीक रह सकते हैं। अच्छा, अब हम विर्गो पे आते हैं, अगला हमारा स्टार। ये पाकिस्तान में ना एक चीज़ बता दूँ, हस्बैंड डोमिनेटेड सोसाइटी है, और अब बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, ठीक है ना, तो वो मैच पड़ जाता है। हाँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। एक हमारे साथ एक और कॉलर है, अब्दुल हनान। अस्सलाम वालेकुम हनान जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आप क्या पूछना चाहेंगे अजमल साहब से? मेरी तारीख पैदाइश है 1991। 1961 महीना पहली तारीख, पहला महीना पहली तारीख यानी जकम जनवरी 1961। आप इजी करके बता दे, इतना घुमा के क्यों बता? 91 है या 61 है? बताना आता है, मैंने वैसे ही बताया है। अच्छा, 1961 है। हाँ जी ठीक है, यकम जनवरी 1961। हाँ, तो मौजे करें, आपका तो बेस्ट टाइम है। जनवरी में कोई ना कोई आपको फ़ायदा पहुंचेगा, कोई एलिवेशन होगी आपका, कोई ना कोई यहाँ पे, और सेहत भी आपकी आजकल ठीक है। सिर्फ आपने एहतियात करनी है अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में आपने बहुत ही एहतियात करनी है, ना ड्राइविंग में भी और अपनी सेहत के मामलात में भी, और कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अब्दुल हनान हमारे साथ मौजूद थे। विर्गो पर आ जाएं, आज कॉल्स भी बड़ी आ रही हैं। विर्गो का स्टार्ट उनके असेंडेंट से होगा। ये अपने कामों को देखेंगे, जो पेंडिंग काम, अपनी ज़ात को देखेंगे, अपने मामलात को सीधा करेंगे, और ये पहले 3 दिन अपने मामलात को ठीक कर लेंगे। उसके बाद जो अगले 2 दिन होंगे ये अपने पैसे इनके आएंगे, ये पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे, और जो उनके पेंडिंग चेक रुके हुए हैं या इनके जो पेंडिंग पेमेंट है या किसी से कर्जा दिया हुआ है तो वापस आए, तो ये 2 दिन इनको पूरा जोर लगा दें, इनको पूरा पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे जो वकला हज़रात हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, और फिर वीकेंड इनका
جو نا وہ بہن بھائیوں کے ساتھ سیر سپاٹے پہ ہوگا. سیر سپاٹے پہ گزرے گا. مزید بھی جانیں گے ورگو کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر امانت علی موجود ہیں. السلام علیکم امانت علی. وعلیکم السلام. آپ کی میں نے اپنا برج کے بارے میں معلوم کرنا تھا. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 3 فروری. جی پوری بتائیں. 3 فروری 1975. 75. اور آپ کا سوال کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اپنا برج معلوم کرنا, میرا کون سا برج بنتا ہے. آپ کا ایکویریس بنتا ہے اور آپ نے پچھلے 2-3 سال بڑے ٹف گزارے ہیں. اب وہ کہتے ہیں نا ہن موجہ ہی موجہ ہے, انجوائے کریں, اپنے کام کے پیچھے پڑے. اب اگلے 2-3 سال اٹس یور ٹائم, اور اپنے آپ کو جو بھی کسی کام میں بھی, بزنس میں ہے, جاب میں ہے, جس میں ویسے بھی انٹیلیجنٹ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور کافی سینسٹیو بھی ہوتے ہیں, تو اب ان کا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم ورگو پر تھے, اس کو کنٹینیو ورگو ہو گیا, مکمل لبرا پہ آئیں گے. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت؟ طاہر. السلام علیکم طاہر صاحب. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. وعلیکم السلام. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آہستہ کر دیں, ورنہ مجھے مجبوراً کال جو ہے وہ کاٹنی پڑے گی. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا تقریباً 8-9 سال سے قیادت کا کیس لگا ہوا ہے, تو یہ آج کل میں بھائی کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے گا, تو 6 تاریخ ہے, تو میرا 2 اگست 1971 میں ڈیٹ آف برتھ ہے. جاب پہ لگا ہوا تھا, تو جاب سے میں فارغ ہو گیا ہوں, 2 سال سے فارغ ہوں. اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں. ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ طاہر بتائیے گا. 2 اگست 1971 میں ڈیٹ آف برتھ ہے, اور اگلے نئے سال میں مجھے خوشیاں ملیں گی. وہ بیسٹ ٹائم ہے, اور لیو موجیں کرو بس. آپ کو آپ کا کیس بھی آپ کے حق میں ہو جائے گا, اور آگے آپ کے پرابلم بھی سیدھے ہو جائیں گے. لیو نے اپنی پی کاٹ لی ہوئی ہے, اپنے موجیں کریں جی, انجوائے کریں. بٹ یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ ہاتھ من سلوا نہیں اترے گا, بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. ہاں لیکن پھر آپ کے لیے آسانیاں ہی. اچھا جی اب ہم لیبرا پہ آ جائیں. لیبرا کا بہت اچھا, یہ 12ویں گھر سے شروع ہوں گے. ان کے اخراجات بڑی فضول خرچیاں بہت کریں گے, پیسے خرچ کریں گے مہنگے مہنگے کپڑوں پہ, مہنگے مہنگے زیورات پہ. خواتین خاص طور پہ یہ شادی بیاہوں کے کپڑوں پہ بہت ایکسپینس کریں گے. اور وہ لوگ جن کے کوئی ہڈن افیئرز ہیں یا جنہوں نے چھپ کر دوسری شادی کی ہوئی ہے, وہ بہت ایکٹیو ہوں گے. اس کے بعد پھر یہ ان کے 2 دن جو ہو گئے درمیان والے, یہ اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے, سنجیدہ ہو کے کام کریں گے. اور ویکینڈ ان کا یہ تھوڑا سا ہم فل سٹاپ لگا لیں. ایک اور لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ. آپ فکر نہ کریں, آپ ایزی ہو کے کریں. السلام علیکم عبد الرحمان. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے, آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پیڑ ہی لگ گئی. آپ کیا پوچھنا چاہیں گے اجمل صاحب سے؟ میں نے اپنا سارا پوچھنا ہے. جی بول رہے ہیں. ڈیٹ آف برتھ کیا آپ کی؟ آخری مہینہ 20 تاریخ ہے میری, ہفتے والا دن ہے, صبح 7 بجے کا. یعنی کہ 20 دسمبر ہے. جی آخری مہینے کی 20. اچھا, وہ آپ کسب پہ ہیں. آپ کا ویسے سیجیٹیریس ہے آپ کا سیارہ, اور آج کل آپ کافی مصروف اور تھوڑا سا سوچوں میں زیادہ گم ہے. اچھا, مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بس یہ پوچھنا چاہتے, مجھے چوٹیں بہت لگتی ہیں, یہی میں نے پوچھنا کہ تو آپ ایسے کام نہ کیا کریں, آپ کو چوٹیں کیا کہا؟ کہہ رہے مجھے چوٹیں بہت لگتی ہیں. خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے. 22 تاریخ تک گرتے ہیں لگے گی. شہ سواری میدان جنگ میں. شکریہ آپ کا. اچھا جی ہم لیبرا پہ تھے. لیبرا ہو گیا. اب اسکارپیو کا یہ اپنا ان کی کوئی نہ کوئی یہ ان 3 دنوں میں خواہش پوری ہوگی. اگر کوئی بزنس کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو باہر کا سفر بن سکتا ہے. اگر الیکشن میں ہے تو الیکشن کی تیاری بڑی اچھی ہوگی, اور کوئی نہ کوئی وش پوری ہوتی نظر آتی ہے. 12ویں جب 7 جو درمیانہ جو ہوگا 2 دن جو ہوں گے نا, وہ یہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور پیسوں کا کیا کہتے ہیں ضرور سے زیادہ اخراجات ان کے بڑھ جائیں گے. اور جو ویکینڈ ہوگا وہ یہ سو کے گزاریں گے, آرام سے گزاریں گے, اور سستی کی بوری ہوں گے, اور شام کو کسی فنکشن پہ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ہمارے ساتھ وقار لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم وقار. جی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ٹی وی کا والیوم تھوڑا سا آہستہ کر دیں, اور پھر بتائیے آپ اجمل صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی میں نے والیوم بالکل بند کر دیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری اب ڈیٹ آف برتھ ہے 29 نومبر 1984. ٹھیک ہے. تو میرے یہ جو اب آنے والا یہ سال ہے, یہ کیا آگے
اس بارے میں کیا فیوچر پلان ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا آنے والا سال کیسا ہوگا؟ 29 نومبر 1984۔ دیکھیں آپ سیجیٹیریس ہے، سیجیٹیریس کا پروگرام ابھی میرا یوٹیوب پہ آ جائے گا اجمل رحیم کے نام پہ، وہ ذرا ڈیٹیل سے سن لیجئے گا، میں نے سیجیٹیرین کو بڑا گائیڈ کیا ہے۔ آپ کا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس میں آپ مصروفیت رہے گی، تھوڑی سی پریشر میں رہیں گے، بٹ ایز اینڈ وین 22 دسمبر سٹارٹ تو آپ کا جو پہلے 3 مہینے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے۔ اپریل کا مہینہ پریشر میں آئیں گے اور مئی جون آپ کا بہت اچھا، پھر جولائی آپ کا ویوری سا ہوگا، آگے پھر ستّے خیر ہے، چھتے ہی خیر ہے، انہی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ویسے اب ہم سیجیٹیریس پہ ہی آنے والے تھے، سیجیٹیریس کے بارے میں سیجیٹیریس کا ان کو پہلے 3 دن میں کوئی نہ کوئی پروموشن، کوئی بزنس میں اٹھان، کوئی پیسے، کوئی رتبہ مرتبہ حیثیت ان کا بڑھے گا اور ان کو کوئی نہ کوئی پروموشن بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر جو درمیان والے 2 دن ہیں اس پہ ان کی کوئی نہ کوئی ٹریولنگ ہے یا ہوسٹ یا کوئی نہ کوئی وش پوری ہوگی، اور الیکشن میں بھی ان کا اچھا پرفارمنس دیں گے، اور ویکینڈ پہ یہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے کیپریکارن۔ نہیں، کیپریکارن پر آنے سے پہلے ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم شوکت صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں پوچھنا چاہوں گا، میری ڈیٹ آف برتھ ہے جنوری 1949۔ جنوری 1949۔ ہاں، جنوری کا کون سی ڈیٹ ہے؟ جنوری 1 جنوری 49۔ وہ تو آپ کے ہیلتھ ایشو کیسے جا رہے ہیں؟ آپ تو یہ تو آپ کا تو کافی بہتر ٹائم ہے۔ آپ جو نا کہہ رہے ہیں کہ مئی تک کھل کے کھیلے، مئی تک آپ کو ستّے خیر ہے، اور اس کے بعد جب سے جون کا مہینہ شروع ہوگا دین آپ کو کام کا بوجھ، اور اپنی بلڈ پریشر مانیٹر ضرور کیجیے گا، پریشر آئے گا تو ریگارڈنگ جو آپ کا جون جولائی اگست ستمبر اس پہ آپ کے ہیلتھ ایشو آ سکتے ہیں، کوئی نیگیٹیوٹی کوئی نہیں، یا کام کا بوجھ بہت بڑھ جائے گا آپ کا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، تھینک یو سو مچ شوکت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اب آ جائے کیپریکارن۔ اب بیچ میں بھی کال نہیں لینی آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے 9 کو، اچھا، اور 9th ہاؤس سے جو پہلے 3 دن ہیں، وہ پہلے 3 دن کون سے؟ 4 5 آج کا دن، کل کا اور پرسوں کا دن۔ تو یہاں پہ آپ ایک تو آپ بڑی دیالو قسم کی ہوں گی، ہیومینٹی پہ کام کریں گی، صدقہ خیرات کریں گی، دماغ آپ کا بہت ہی مذہب کی طرف راغب ہوگا، سوشل ایکٹیویٹیز کریں گی، کسی کی مدد کر کے بڑی خوش ہوں گی۔ آپ کو جو یہ جو کیپریکارن کے لوگ ہیں، یہ کوئی نہ کسی شرائن پہ جائیں گے، کوئی مذہبی سفر بھی ہو سکتا ہے، یا جو آلریڈی باہر بیٹھے یا کوئی آپ کی فورن یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا اور باہر کا سفر بھی آ جائے گا، اور ریسرچ ورک میں بہت کام ملے گا اور میڈیا میں بہت اٹھان ملے گی۔ 3 دن آپ کے بہت اچھے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کے وہ جو بنتا ہے 7 اور 8 دسمبر، یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بوسٹ ملے گا، کوئی پروفٹ ملے گا، کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن، پروموشن، اور آپ کے سٹیٹس میں اضافہ ہوگا۔ اور ویکینڈ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ گزاریں گے، کوئی بیاہ شادی پہ جائیں گے، سارے بابے بابیاں اکٹھے ہوں گے، وہ آپ کو بہت ہی پیار کریں گے، آپ کا خیال کریں گے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو وہ آپ کی شادی بھی ڈیسائیڈ کر دیں گے ان 2 دنوں میں۔ اچھا، 2 دنوں میں آپ کے بزرگ کریں گے۔ اچھا، بزرگ کریں گے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کیپریکارن کا تو آپ نے بتا دیا، ایکویریس کا بتا دیں اور پائسس کا بتا دیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت پہلے بہت کم۔ 3 دن یہ ذرا متعاہد ہو کے گزاریں، 8ویں گھر میں ان کا ہے، بٹ یہ اپنے معاملات جو ہوں گے گھر کرائے پہ، جو دکانوں سے کرایہ، مکان کے کرائے سے لیتے ہیں، ان کے وہ رینٹ بڑھا لیں گے، ان کو پروفٹ آ جائے گا، یا اپنی کسی گھر یا دکان کو رینٹ پہ چڑھا دیں گے، یا ان کو کوئی کمرشل پراپرٹی انہیریٹڈ ان کو مل جائے گی، اور یہ کافی بس وہ دائیں بائیں دیکھ کے سڑک پار کرنی ہے۔ اور جو نہیں ان کا 2 دن جو ہوں گے یہ وہ جیسے آپ کو میں نے بتایا سٹارٹ کہ یہ سوشل سروسز اور عبادات میں اور یہ کریں گے، اور ویکینڈ یہ کسی بیاہ شادی پہ جائیں گے اور وہاں پہ ان کو بڑا پروٹوکول ملے گا، اگلی سیٹوں پہ بٹھائیں گے جو بھی ہوگا، اور کوئی پروفٹ بھی پیسے پوسے بھی مل جائیں گے۔ پائسز کا جو 7ویں گھر سے، یہ تو تینوں میاں بیوی، جو دونوں میاں بیوی ان کی کوئی ٹریولنگ ہوگی، آپس میں بڑے چونچلے کریں گے، بحث کریں گے، اور آنکھوں میں ان کے اشارے ہوں گے، اور ان کے جو پیرنٹس ہوں گے کہیں گے اج انہاں دونوں نوں ہویا کہ خاص طور پہ انڈر دی آبزرویشن آف اگر لڑکا ہے تو اس کی والدہ اور اگر لڑکی ہے تو اس کی ساس، ان کو دیکھیں گے۔ لیکن ان کا بہت اچھا ٹائم ہوگا، میں بھی یہ فارن ٹریولنگ بھی کر لیں یا کوئی سیر سپاٹے پہ بھی جائیں، اگر وہ شیئرڈ بزنس کرتے ہیں تو انہوں میں ہی فائدہ ہے۔ اور جو ان کا درمیانہ پیریڈ ہے وہ ذرا تھوڑا سا رومانٹکزم ہوگا، لیکن میں پھر بتا دوں کہ دائیں بائیں ضرور دیکھیں گا، یہ 2 دن ذرا متعاہد رہنا، اور ویکینڈ آپ کا
کسی عبادات, کسی ختم قرآن یا کسی کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک آخری سوال, یہ تو ہم نے ستاروں کے حوالے سے بات کر لی اور آپ سب کی کالز بھی شامل کر لی. مجھے لگ رہا ہے آپ کو ہم ہر پیر والے دن زحمت دے دیا کریں, کیونکہ جس طرح سے رسپانس آ رہا تھا لوگوں کا اور لوگوں کو ہولڈ پر جانا پڑ رہا تھا, تو بڑا اچھا آپ کی وجہ سے رسپانس آیا. اچھا, اسموگ کی آج کل بہت زیادہ ہم دیکھیں سچویشن بہت خراب ہے, اس سے ہم کب چھٹکارا پا سکتے ہیں, احتیاط کیسے کریں؟ بہت اچھا کیا سوال. بیسیکلی آئی ایم ریٹائرڈ چیف کنزرویٹر آف فارسٹ ڈپارٹمنٹ. سر یہ آپ کے ساتھ علیحدہ سیگمنٹ کریں گے, وہ بڑا ضروری ہے. میں آپ کے پروگرام کے تھرو محسن نقوی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 مہینے آپ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پرائمری اسموگ سارا سال چلتی ہے, اور جب یہ کنڈنسیشن ٹھنڈ آتی ہے نا تو یہ اوپر آ کے ایسڈک رین بنتی ہے, اور اس وقت آپ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. سارا سال آپ کے وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے, سارا سال یہ انوائرنمنٹ ڈپارٹمنٹ سو رہا ہوتا ہے, اور دھواں, اور گلی محلے میں آپ کے پتے جلائے جا رہے ہوتے ہیں, گلی محلے میں گیسز اس میں بھرتے ہیں, فریجوں میں وہ پلاسٹک کی ٹینکیاں بن رہی ہیں, اور آپ کی جتنے وہ پھر فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں, پٹھے چل رہے ہیں, وہ سب اوپر جا کے جمع ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب جمع ہو جاتے ہیں تو جیسے اکتوبر نومبر آتا ہے نا تو وہ ایک اندھیرا سا آ جاتا ہے, اور پھر یہ بڑے ایکٹیو ہو جائیں گے. اور یہ جسٹ ویسٹیج آف ٹائم کہ یہ 2 مہینے آپ اپنا ٹکریں مارنی, کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس کا ایک ایکٹ بنائیں. یہ انوائرنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے باہر نکالیں اس کو, اور اس کا چائنا نے اور لاس اینجلس اور انگلینڈ یہ 3 اسموگ کے بدترین شہر تھے, لیکن انہوں نے سب سے پہلے اسموگ ایکٹ بنایا اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا. اور مزے کی بات ہے جس سے یہ اسموگ ٹھیک ہونی ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اور ان کا ایک بندہ بھی شامل نہیں ہوتا اسموگ ایکٹیویٹیز میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور اب برداشت کریں, دعا کریں بارش ہو جائے. لیکن ویسے آپ کیا ویسے بتا سکتے ہیں کہ چھٹکارا اس سے ممکن ہوگا یا کم ہو جائے گا؟ ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو آبویسلی گندگی ہے یا انہیلتھی ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, دھوئیں والی گاڑیاں, ٹھیک ہے, آپ کی جو سگنل فری روڈ ہے جو یہ جیل روڈ, ٹھیک ہے, اور سب سے گندا انڈیکس جو ہے نا وہ اس کا ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے کم جو انڈیکس ہے وہ آپ کا ڈیفینس یہ والا ایریا ڈیفینس کا جہاں پہ آرمی کا ہے. وجہ وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی ریڑیاں نہیں کھڑی, کوئی یہ نہیں کھڑا, انہوں نے ٹریفک کو بڑا نارمل رکھا ہے, چیک اینڈ بیلنس ہے. ہمارے تو کسی گلی محلے میں گزر جائے وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے, اور جو گند گول رہے ہوتے ہیں. کوئی بندہ پوچھے موٹر سائیکل کے جو دھوئیں, گاڑیوں کے دھوئیں, اچھا پھر جو کنسٹرکٹیو ورک ہوتا ہے پوری دنیا میں ابھی باہر بھی ہو کے آیا, کنسٹرکشن ورک میں مجال ہے کہ ایک بھی کوئی مٹی ہوا میں جائے, وہ پانی کا سپرے کرتے ہیں اور وائنڈ اپ کریں. اتنے تو ٹھیکیدار کو کھلی چھٹی دی ہوتی ہے, کھلی ڈال رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب نومبر دسمبر آتا ہے تو پھر ہائی کورٹ بھی ایکٹیو, پھر اس کے بعد چیف منسٹر بھی ایکٹیو. انوائرنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو مین کلپریٹ ہے, مین رسپانسبل ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اپنے نمبر بنانا شروع کرتا ہے. اور پھر سارا سال اس کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں چاہوں گی ہم آپ کے ساتھ پراپر ایک سیشن بھی کریں اس پر, آنے والے شوز میں انشاءاللہ وہ ہم کنڈکٹ بھی کریں گے. بٹ تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا, بہت شکریہ. اجمل رحیم صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز آپ سب نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے, جس کے لیے ماسک کا لازمی طور پر استعمال کریں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے انڈورز میں رہیں, پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پئیں تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر رہ سکے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.